हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 अगस्त 2024 को छपने वाला ओपिनियन, जिसका टाइटल है हीरोज़ एंड विलन्स, जो शहजाद शर्जील की तरफ से लिखा गया है। शहजाद शर्जील शायर भी है और मुसन्नफ़ भी है। पहले मैं थोड़ा पस मंज़र बयान कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि बात क्या हो रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और जंग तूल पकड़ गई। रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन नीटो का मेंबर है, इसलिए यूक्रेन के साथ नीटो के तमाम ममालिक खड़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का अखबार है, ने रिपोर्ट दी कि गैर मुल्की रज़ाकार कतार में लगे हैं यूक्रेन के साथ या यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए। मुसन्नफ़ यहाँ पर सवाल उठाता है कि यूक्रेन की तरफ से गैर मुल्की रज़ाकार जंग लड़ें तो जायज़, और फ़लस्तीन की तरफ से कोई रज़ाकार जंग लड़े तो दहशतगर्द। आपके हीरो दूसरे के विलन, जबकि दूसरे के हीरो आपके विलन। ये खुला तजाद नहीं तो क्या है? इस तजाद पर ही ये ओपिनियन है। अब हम इस ओपिनियन को पढ़ते हैं। हीरोज़ एंड विलन्स, द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज सेल्फ डाउट। बदतरीन एहसास दुनिया में खुद शक्की है। द फीलिंग दैट वंस फर्म बिलीव्स, वो एहसासात या जज्बात जो किसी के पुख्ता अकायद हैं, मे हैव बीन मिसप्लेस्ड, गलत हो सकते हैं। मिसप्लेस्ड का मतलब गलत। दैट द अदर, जो कि दूसरों के हैं। क्या चीज़? एहसासात, जज्बात। वी लव टू डिटेस्ट, जिनसे नफ़रत करना हमें पसंद है। डिटेस्ट का मतलब नफ़रत करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड डिस्पाइज, हेट वगैरह लगा सकते हैं। मे हैव बीन राइट ऑल अलोंग, वो बिल्कुल सही हो सकते हैं। लिविंग अस ऑन दिस स्क्वारम पाइल ऑफ द डिटेस्टेबल, हमें नफरत के भंवरों या चक्रों में छोड़ दीजिए। स्क्वारम कहते हैं चक्कर आना या किसी चीज के गिर्द खूब चक्कर लगाना। तो इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे रिगल और वीगल। डिटेस्टेबल, नफरत। ये पहला पैरा इस ओपिनियन का मरकजी ख्याल है, जो बता रहा है ये किस चीज़ के मुतल्लिक है, यानी ये तजाद के मुतल्लिक है। जब लोग आपस में इख्तलाफ करते हैं तो वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, हमें अपनी बात या अपना ओपिनियन ही सच लगता है, जबकि दूसरे की बात या ओपिनियन हमें बिल्कुल गलत लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते, बल्कि उससे नफ़रत करते हैं, और अपने जो है राय है उसको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उसको दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। ये किसके तनाज़र में है? ये वर्ल्ड पावर्स के बिहेवियर और उनके एटीट्यूड की तरफ है, यानी उनके एटीट्यूड्स में तजाद है। एक तरफ वो आज़ादी और रज़ाकारों की जंग को जायज़ करार देते हैं, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रज़ाकारों और आज़ादी की जंग को वो दहशतगर्दी करार देते हैं। तो ये एक तजाद है। ये तजाद क्यों है? तो वो बता रहा है कि इन एतकादात की वजह से है जिनमें इख्तलाफ है। अब हम आगे पढ़ते हैं इस ओपिनियन को, पता चलेगा कि राइटर अपने इस क्लेम को या असर्शन को किस तरह से सपोर्ट करता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज़ रिपोर्टेड, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है जो इंग्लिश में छपता है। क्या खबर दी है? दैट थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन वॉलंटियर्स आर लाइनिंग अप, के हज़ारों गैर मुल्की रज़ाकार कतार में लगे हुए हैं। किस लिए? टू फाइट अलॉन्गसाइड द यूक्रेनियंस, यूक्रेनियों की तरफ से जंग लड़ने के लिए। एंड इट्स कॉरेस्पोंडेंट वाज एम्बेडेड विद सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ मैदान जंग में उसके सहाफ़ी बनने के लिए। कॉरेस्पोंडेंट का मतलब होता है वो शख्स जो मैदान जंग में जाता है, फौजियों के साथ काम भी करता है और साथ में सहाफ़त भी करता है। एम्बेडेड का मतलब होता है मैदान जंग में से खबर देना, सहाफ़त करना। हाउ मैनी अमंग अस आर इनॉर्म्ड बाय चे गुवेरा विद हिज स्मोल्डरिंग आइज एंड स्टाइलिश पैरट, हम में से कितने हैं जो चे गुवेरा की जलती आंखों और मखसूस टोपी या कैप से मोहब्बत रखते हैं या उन्हें महबूब है। इनॉर्म्ड का मतलब होता है महबूब होना, मोहब्बत रखना। स्मोल्डरिंग का मतलब है जलती हुई आंखें, मतलब है कि ऐसा शख्स जिसके अंदर जज्बात, एहसासात इस तरह से जलते हैं कि वो उसकी आंखों में नजर आते हैं। स्मोल्डरिंग आइज कहा जाता है, आप इसे बर्निंग आइज भी कह सकते हैं। बैरेट कैप है,
یہ ایک راؤنڈ فلیٹ کیپ ہے جو نرم کپڑے کی بنی ہوتی ہے. جس طرح قائد اعظم ایک مخصوص کیپ پہنتے تھے تو جو بعد میں جنا کیپ کے نام سے مشہور ہو گئی، اسی طرح چے گویرا بھی ایک مخصوص کیپ پہنتا تھا جسے وہ اسٹائلش پیرٹ کہہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ چے گویرا کون ہے؟ چے گویرا ارجنٹائن کا ہے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے اور مصنف بھی ہے، لیکن اس کی وجہ شہرت ایک انقلابی کی ہے. وہ ایک زبردست ریولوشنسٹ ہے ان دا ورلڈ، بلکہ وہ انقلاب کی علامت مانا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو یہاں پہ مصنف نے چے گویرا کا ریفرنس کیوں لے کر آیا ہے؟ اس لیے کہ چے گویرا ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ان دا ورلڈ، کیونکہ دنیا کا ایک حصہ تو اسے ہیرو مانتا ہے جبکہ دنیا کا دوسرا حصہ اسے ویلن مانتا ہے. تو جیسا کہ مصنف ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن اور دوسرے کا ہیرو پہلے کا ویلن ہے، تو وہ اس لیے اس کی اگزامپل لے کے آئے کہ چے گویرا ان شخصیات میں ہے جو کمیونسٹ لوگوں کا ہیرو تھا، کیپٹلسٹ لوگوں کا ویلن تھا، کیونکہ وہ کارل مارکس کی تھیوری کا قائل تھا اور مارکسسٹ کہلاتا تھا اور اسی کے نظریات کو پرچار کرتا تھا. اس لیے وہ جو کمیونسٹ ہیں جیسے روس ہے، جیسے چائنا ہے، وہ ان کی نظر میں وہ ہیرو تھا کیونکہ وہ کمیونزم کو پروموٹ کرتا تھا، جبکہ جو کیپٹلسٹ ہیں جیسے امریکنز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ ان سرمایہ دار لوگوں کے خلاف تھا. کیوبا کے انقلاب میں چے گویرا کا اہم کردار ہے. چے گویرا اور اس کا دوست فیڈل کیسٹرو دونوں مل کر کیوبا میں انقلاب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ یا دلچسپ بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چے گویرا کا اصل نام ارنسٹ گویرا تھا، لیکن ارنسٹ گویرا جب فیڈل کیسٹرو سے ملا تو یہ پہلی ملاقات میں ان کی دوستی ہو گئی اور یہ بہت ہی کلوز فرینڈ بن گئے. تو فیڈل کیسٹرو نے اس کو چے کا نام دیا. چے کا مطلب ہے یو، چے گویرا ہے یو گویرا بن گیا اور اس طرح یہ چے گویرا کے نام سے پاپولر ہو گیا. تو اب لوگ اس کو ارنسٹ گویرا سے کم، چے گویرا سے زیادہ جانتے ہیں. موسٹ ایڈمائر دس ارجنٹائن، اس ارجنٹائن کی سب سے زیادہ تعریف ہے. ارجنٹائن سے مراد چے گویرا ہے کیونکہ چے گویرا ارجنٹائن میں پیدا ہوا تو اسی نسبت سے اسے ارجنٹائن کہا گیا ہے. سب سے زیادہ تعریف کیوں ہے؟ فار ہز سیلف اسٹرگل ان کیوبا، کیوبا میں بے غرض جد و جہد. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کیوبا کے اندر جو انقلاب آیا تھا اس کا جو مین رول یا کی رول جو تھا وہ چے گویرا کا تھا. اینڈ ادر پارٹس آف لیٹن امریکہ، اور لیٹن امریکہ کے دوسرے حصوں میں بھی، اور جس میں سب سے آخر میں بولیویا جہاں پر وہ ناکام واپس لوٹا. لٹریری ماسٹر پیسز، ادبی شاہکارے لائک جیسا کہ دا اولڈ مین اینڈ دا سی. دا اولڈ مین اینڈ دا سی جو کہ ایک بہت ہی مشہور ناول ہے ارنسٹ ہیمنگوے کا، یہ ہمارے بیچلر اکیڈیمک سلیبس میں شامل ہے، تقریباً ہر اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہوگا. 1948 میں لکھا گیا، 1949 میں پبلش ہوا تھا اور یہ نوبیل پرائز ناول ہے اور اس کو 1954 میں نوبیل پرائز ملا. اینڈ فار ہوم دا بیل ٹولز، یہ اس کا ارنسٹ ہیمنگوے کا دوسرا ناول ہے جو 1940 میں لکھا گیا. آر ارنسٹ ہیمنگویز پرائم کلیم ٹو فیم، جو ارنسٹ ہیمنگوے کی بڑی شہرت کا دعویٰ ہیں. اچھا، اب یہاں پہ یہ ناولز کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہاں پہ ناولز کا تذکرہ اس لیے گیا کہ ان میں تھوڑا بہت کنیکشن ہے چے گویرا میں اور ارنسٹ ہیمنگوے میں. چے گویرا اور ارنسٹ ہیمنگوے دونوں کیوبا کے نہیں ہیں لیکن دونوں کیوبا میں ہیں. چے گویرا بھی کیوبا میں آتا ہے، کیوبا کے انقلاب میں بڑا اہم رول کردار ادا کرتا ہے، اور ارنسٹ ہیمنگوے یہاں پہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارتا ہے. دا اولڈ مین اینڈ دا سی ناول یہیں پر لکھتا ہے اور اسی پر اس کو نوبیل پرائز ملتا ہے. فار ہوم دا بیل ٹالز جو ناول ہے، اس کے جو تھیمز ہیں یعنی گوریلا وارفیئر، سوشل چینج، یہ وہی تھیمز ہیں جو چے گویرا کی لائف میں ہیں. فار ہوم دا بیل ٹالز میں ارنسٹ ہیمنگوے اسپینش سول وار میں جو کچھ لکھتا ہے اسی سیم سٹوری سے چے گویرا کیوبا ریولوشن میں گزرتا ہے. ہاؤ ایور تاہم ہیز سوجرنس ڈیورنگ ورلڈ وار ون، جنگ عظیم اول کے دوران قیام ہے. سوجرنس کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری اسٹے، عارضی قیام. اینڈ دا اسپینش سول وار،
اور اسپینش سول وار کے آر ڈیفینیٹلی اے بگ پارٹ آف پاپا ہیمنگ ویز الوور. یقیناً پاپا ہیمنگ وے کی کشش کے بڑا حصہ ہیں. پاپا ہیمنگ وے ارنسٹ ہیمنگ وے کا ماسٹر پیس شاہکار ہے جس میں اس کی بڑی تھرلنگ سٹوری ہے. نو شیزلنگ آف سینٹینسز، جملوں کا ہیر پھیر. شیزل کے دو مطلب ہیں. شیزل کا مطلب ہوتا ہے چاقو سے کاٹنا، اور شیزل کا مطلب ہوتا ہے ایک سینٹینس کے اندر دوسرا سینٹینس رکھ دینا. نو شیزلنگ آف سینٹینسز یعنی جملوں کا ہیر پھیر یا جملوں کے اندر جملوں کو رکھنا. اینڈ نو اماؤنٹ آف اسٹوری ٹیلنگ، اور نہ کوئی داستان گوئی کین میچ اپ ٹو دا سپوز بیٹل اسکارس، فرضیہ جنگی زخموں کا مقابلہ کر سکتی ہے. ویئر فولکلور اینڈ دا مینوفیکچرنگ آف دی لینجرز آر کنسرنڈ، جہاں پر لوک داستانیں اور ہیروز پیدا کرنے کا تعلق ہے. ٹیک آور اون فیض احمد فیض، اپنے فیض احمد فیض کو لے لیجئے. ہز اسٹنٹ ان دا برٹش راج آرمی، برطانوی راج کی فوج میں اس کی ملازمت کا زمانہ. اسٹنٹ کہتے ہیں اس زمانے کو جس زمانے میں آپ نے کہیں پہ ملازمت یا کام کیا ہوتا ہے. از ناٹ مچ ٹاکڈ اباؤٹ، جس کے متعلق زیادہ بات نہیں کی جاتی. ہاؤ ایور، تاہم ہز اسٹوری وڈ بی انکمپلیٹ، اس کی کہانی نامکمل ہوگی. ود آؤٹ مارولنگ ایٹ، اس پر تعجب کیے بغیر. ہز کورجیس سیلف ایکسل ان بروت، بروت میں اس کی بہادرانہ خود ساختہ جلا وطنی پر. ایڈیٹنگ اے میگزین، ایک میگزین کو ایڈٹ کرنا. پارشلی فنڈڈ بائی دا پی ایل او، جس کو جزوی طور پر پی ایل او نے فنڈ کیا تھا. ہی واز پوئٹ ایکسٹرا آرڈینر، وہ ایک غیر معمولی اوصاف کا شاعر تھا یا اچھا عمدہ شاعر تھا. بٹ دا شین آف شیولری، لیکن اخلاقی جرت کا ستارہ. شین سے مراد شائن ہے، چمک، ستارہ آپ کہہ لیں. شیولری کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی جرت رکھنا، بہادری رکھنا. اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اینڈ این اورا آف بینگ ریولوشنری، اور ایک انقلاب کا عکس. اورا کہتے ہیں، اورا کا مطلب ہوتا ہے کوئی اوصاف، خوبی یا وصف جو آسانی سے نظر آئے. سینس یہ پریپوزیشن ہے اور فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ود آؤٹ، کے بغیر. فرنٹیئر ایڈڈ ٹو ہز اسٹیچر، اس کے قد کاٹ میں محاذ آرائی کے بغیر. سملرلی، اسی طرح ڈاکٹر اقبال احمد. ڈاکٹر اقبال احمد یہ کون ہے؟ ڈاکٹر اقبال احمد پاکستان کا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے. پولیٹیکل سائنٹسٹ سے مراد ہے سیاسیات ہے، اس کا ماہر ہے، اور یہ پروفیسر بھی رہا ہے، پوئٹ بھی ہے اور ریولوشنسٹ بھی ہے. انقلاب پسند ہے اور اس نے کئی تحریکوں میں حصہ لیا ہے. فیمسلی فوٹ الانگ سائڈ دا الجیرین فریڈم فائٹرز، مشہور ہے کہ وہ الجیریا کے آزادی لڑنے والوں کے ساتھ لڑا. کس کے خلاف؟ اگینسٹ دا فرینچ کولونائزرز، فرینچ کولونائزرز کے خلاف. کولونائزرز کون ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش، ہم برطانیہ کی کالونی کے طور پہ بڑے عرصے تک رہے ہیں. اور کالونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا گورنمنٹ ہے وہ برطانیہ کی ہوتی تھی، اور ہم پر لگان لگایا جاتا تھا یا ٹیکسز لگائے جاتے تھے جو برطانیہ اکٹھے کر کے اپنے ملک میں لے جاتا تھا. کب؟ ڈیورنگ دا الجیرین وار آف انڈیپینڈنس، الجیریا کی آزادی جنگ کے دوران، جو کب ہو رہی تھی؟ 1954 1962 میں. ہز فرینڈ اینڈ فیلو ریولوشنری، اس کا دوست اور انقلابی ساتھی ایڈورڈ سعید. ایڈورڈ سعید یہ کون ہے؟ ایڈورڈ سعید پیلسٹائن کرائسٹ. ایڈورڈ سعید فلسطین کا عیسائی ہے جو فلسطین کی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہا ہے، اور یہ کلچر اینڈ امپیریلزم اس کی بڑی مشہور بک ہے جو کلونیلزم اور امپیریلزم کے اوپر ہے. اور اس نے کلچر اینڈ امپیریلزم میں کہا ہے امریکہ از ٹرو بروکر آف اسرائیل، کہ امریکہ سچ میں اسرائیل کا دلال ہے. ان ہز یولوجی، اپنے قصیدہ میں، یولوجی کا مطلب ہوتا ہے قصیدہ، ڈسکرائبڈ اقبال دس، جس نے اقبال کو اس طرح سے بیان کیا. ہی واز این ایپک، وہ ایک ہیرو تھا. ایپک کا مطلب ہیرو بھی ہوتا ہے. ایپک کا دوسرا مطلب ہے ایپک از لانگ نیریٹو پوئم دیٹ کنسسٹ آف اسٹوریز آف وارس، ایک ایسی لمبی کہانی
جو جنگوں کی داستانوں پر مشتمل ہو. اگر اردو میں ہم اس کے متبادل پوئم دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مثنوی. اینڈ پوئٹک ون، اور شاعر بھی تھا. فل آف ونڈرس، فل آف ونڈر سے مراد یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ بھرپور تھی سفروں سے. ونڈرس کا مطلب ہوتا ہے رومنگ کرنا، ادھر ادھر پھرنا، ملک در ملک جانا. تو سفروں سے، سفر ناموں سے بھری پڑی ہے. بارڈر کراسنگز، ملکوں کے بارڈر کراس کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا. اینڈ آلموسٹ انسٹنکٹیو اٹریکشن ٹو لبریشن موومنٹس، اور تقریباً فطرتی طور پر آزادی کی تحریکوں کے ساتھ اس کو لگاؤ تھا. موومنٹس آف دا اپریسڈ، مظلوموں کی تحریک سے. اینڈ دا پرسیکیوٹڈ، اور پرسیکیوٹڈ کا مطلب بھی مظلوم ہے یا جن پر حملہ کیا جاتا ہے. کازز آف پیپل ہو ور انفیئرلی پنچڈ، ان لوگوں کے مقاصد کے ساتھ جنہیں غیر منصفانہ یا ناجائز طریقے سے سزا دی جاتی ہے. He was that rare thing، وہ ایک نایاب شخص تھا. An intellectual، ایک ذہین فطین. Unintimidated، بے خوف. By power of authority، اقتدار کی طاقت سے بے خوف. A sophisticated man، ایک سمجھدار آدمی. Who remained simply true، جو سچا رہا، جو ثابت رہا. To his ideas، اپنے خیالات کے ساتھ. And his insight، اور اپنی بصیرت کے ساتھ. Till his last breath، اپنی آخری سانس تک. So the question is that، چنانچہ سوال یہ ہے، if it is all right for volunteers to fight the big bad Russian، اگر یہ رضاکاروں کے لیے درست ہے کہ وہ بڑے خراب رشیا کے ساتھ لڑے. bear alongside the Ukrainians، یوکرائنیوں کی طرف سے. is it also right for the so-called Islamists، so called جو اسلامسٹ ہیں یا مسلمان ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے، درست ہے. to enlist، اپنے آپ کو فہرست میں ڈلوائیں. to fight alongside the Palestine، کہ جو فلسطین کی طرف سے لڑیں گے. there must be libraries full of international law، لائبریری ہیں جو بین الاقوامی قانون سے بھری ہوئی ہیں. differentiating between state and governments، ریاستوں اور حکومتوں کے درمیان فرق کرتا ہے. recognized by global bodies، جنہیں گلوبل باڈیز پہچانتی ہیں. گلوبل باڈیز سے مراد جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. اینڈ کنونشنز دیٹ ڈیٹرمائن دا ایپلیکیشنز، کانفرنسیں وغیرہ ہیں. دیٹ ڈیٹرمائنس، جو تعین کرتی ہیں. ایپلیکیشن آف دا رولز آف وار، جنگ کے قانون و ضوابط کے اطلاق کا. ٹو دا اگریسر، اگریسر ظالم یعنی جو پہلے حملہ کرتا ہے. اینڈ دا ڈیفینڈر، اور جو دفاع کرتا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دوز ان دی تھروز آف دا بیٹل، لیکن ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو حالت جنگ میں ہیں. تھروز آف بیٹل کا مطلب ہے جنگ کے مابین ہے. فار سیلف ڈٹرمنیشن، خود ساختہ تعین کے لیے. دا اسٹرگل، جد و جہد کے لیے. ٹو تھرو آف انلیگل اینڈ انہیومن آکوپیشن، غیر قانونی اور غیر انسانی قبضے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تھرو آف فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا. شوڈ دیئر سپورٹرز، کیا ان کے حامی. لیمٹ themselves ٹو دا اویلیبل، اپنے آپ کو دستیاب ہونے سے محدود رکھیں. البائٹ، اگرچہ ٹوتھ لیس، بن دانتوں کے. اسٹرکچرز آف پروٹیسٹ، احتجاج کی ساختیں. دا بریو گورنمنٹ آف ساؤتھ افریقہ ایز اے کیس ان پوائنٹ، بہادر حکومت ساؤتھ افریقہ کی جس کا مقدمہ اپنی جگہ پہ درست ہے. اٹ ہیز ٹیکن اسرائیل ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہ اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں لے گئی ہے. فار اٹس کنٹینیوئنگ جینوسائیڈ ان غزہ، غزہ میں اس کی جاری نسل کشی کی وجہ سے. نکارگوا، کولمبیا، لیبیا اینڈ میکسیکو ہیو اپلائیڈ ٹو جوائن دا پٹیشنز. نکارگوا، کولمبیا، لیبیا اور میکسیکو نے بھی درخواستوں میں شامل ہونے کے لیے اپلائی کر دیا ہے، درخواست دے دی ہے. 6 other countries have declared their intention، 6 دوسرے ملکوں نے بھی اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے. ٹو جوائن دا کیس اگینسٹ اسرائیل، اسرائیل کے خلاف مقدمے میں شامل ہونے کا. سپورٹ فار حماس اینڈ دا مسلم برادرہڈ کمز انڈر کریٹیسزم، حماس اور مسلم بھائی چارے کے لیے حمایت تنقید میں آتی ہے. ایز مینی گورنمنٹس پرسکرائب دیم، جیسا کہ بہت سی حکومتوں نے ان پر پابندی لگا دی ہے. پرسکرائب کا مطلب ہے پابندی لگانا. بٹ واٹ if volunteers from various countries line up to fight alongside the Palestinians،
لیکن پھر اگر ان رضاکاروں کا کیا جو بہت سے مختلف ممالک سے قطار میں لگے ہیں فلسطین کے لیے جنگ لڑنے کی خاطر؟ ول دیٹ بی ٹالریٹڈ؟ کیا یہ بھی برداشت کیا جائے گا؟ اور از اٹ ڈفرینٹ فرام دا آفیشیل اینڈ ان آفیشیل سپورٹ ٹو یوکرائن؟ سرکاری اور غیر سرکاری حمایت جو یوکرائن کے لیے ہے اس میں کوئی فرق رکھا گیا ہے؟ بیکاز آف سم نیٹو رول دیٹ ریسٹ آف دا ورلڈ کانٹ بینیفٹ فرام بٹ مسٹ ابائڈ بائی، کیونکہ نیٹو کا رول یہ ہے دنیا کے باقی ممالک فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ محض پابندی کر سکتے ہیں۔ دا رشین اگریشن اگینسٹ یوکرائن کانٹ بی کنڈونڈ انڈر اینی سرکمسٹانسز، کسی طرح کے حالات میں بھی یوکرائن کے خلاف رشیا کا ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کنڈون ورب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناروا سلوک کو برداشت کرنا۔ اینڈ the Ukrainians have every right، اور یوکرائنیوں کے پاس ہر حق ہے to defend themselves، خود کو دفاع کرنے کا، and seek international support، عالمی حمایت مانگنے کا، and reparation from the aggressors، اور ظالموں سے تلافی کی رقم مانگنا۔ However، تاہم one wonders if the foreign volunteers for Ukraine will suffer the same fate۔ ہر ایک پوچھتا ہے اگر غیر ملکی رضاکار یوکرائن کے لیے ہیں اگر وہ بھی اسی طرح کی قسمت میں مبتلا ہو گئے ایز دا erstwhile، جیسا کہ ان سے پہلے مجاہدین ٹرن طالبان ٹرن ٹیرورسٹ، جو مجاہدین تھے طالبان بنے، پھر وہ دہشت گرد بنے، ٹرن گڈ طالبان پھر وہ اچھے طالبان بن گئے، ٹرن بیڈ طالبان پھر وہ برے طالبان بن گئے، ٹرن فنڈامنٹلسٹ پھر وہ فنڈامنٹلسٹ بن گئے، ایکسٹریمسٹ انتہا پسند، ایمینیٹنگ فرام دی افغان جہاد، وہ سب کہاں سے آ رہے تھے؟ افغان جہاد سے۔ ایمینیٹ فرام کا مطلب ہوتا ہے پروڈیوس فرام، یعنی وہاں سے پیدا ہونا، آنا۔ who must now be stamped out for the good of humanity، اب ان سب پر ٹھپا لگا دیا گیا، مور لگا دی گئی ہے انسانیت کی ہمیشہ کے لیے۔ are there new OBLS and حقانیز in the making، کیا یہ نئے OBLS اور حقانیز بن رہے ہیں؟ will their religion، nationalities and the color of their skin، ان کا مذہب، ان کی قومیتیں اور ان کے جلد کے رنگ ensure a fate different، کہ ان کی قسمت کو مختلف یقین دہانی کراتے ہیں than the inmates of بگرام، بگرام کے قیدیوں کی نسبت۔ گوانتانامو، ابو غریب and countless nameless black ops location around the world، گوانتانامو، ابو غریب اور بے شمار دوسرے نام ہیں بلیک ops location اور پوری دنیا میں۔ in our local language، ہماری مقامی زبان میں the word strip is translated as a پٹی، لفظ strip کا ترجمہ پٹی کیا جاتا ہے meaning both، جس کے دو مطلب ہیں a narrow land mass، ایک پگڈنڈی and a bandage، زخموں پر باندھی جانے والی پٹی۔ how apt the name غزہ strip is، تو غزہ سٹرپ، غزہ پٹی کا نام کس طرح سے مناسب ہوگا؟ the bandage، میڈیکل والی پٹی۔ however، تاہم is blocking the collective sight of the world، جو دنیا کی مجموعی نظر کو، بصیرت کو روکے ہوئے ہے۔ not so much covering the wounds of the Palestinians، جو فلسطینیوں کو زخموں کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپے ہوئے۔ while strip can mean a ribbon in English، جبکہ strip کا مطلب ribbon بھی ہوتا ہے انگلش میں۔ it also means to disrobe، اور اس کا مطلب بھی کپڑے اتارنا ہوتا ہے۔ disrobe کا مطلب کپڑے اتارنا، ننگا کر دینا۔ the most heart-wrenching scene of the سنسکرت ایپک، سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر سنسکرت کا ہے۔ ایپک مہابھارت sees the villain دریادھونا، ہیرو مہابھارت ویلن کو دیکھتا ہے دریادھورا۔ stripping دروپدی، جو دروپدی کے کپڑے اتار رہا ہے۔ the پانڈوا prince in his court، پانڈوا پرنس ہے جو اپنے کوٹ میں، دربار میں۔ Israel is stripping entire humanity of its dignity، اسرائیل پوری انسانیت کی عظمت کے کپڑے اتار رہا ہے۔ turning us all into versions of یدھشٹھرا and گندھاری، اور ہم سب کو یدھشٹھرا اور گندھاری کے ورژنوں میں بدل رہا ہے۔